पारा 9। उसकी कौम के बड़ों ने जो इनकार का फैसला कर चुके थे लोगों को तंबीह की कि शुएब की पैरवी करोगे तो समझ लो कि फिर तुम बड़े खसारे में जा पड़े। आखिर एक सख्त थरथराहट ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो ऐसे थे कि गोया उस बस्ती में कभी बसे ही नहीं थे। जिन्होंने शुएब को झुटलाया बिलाखिर वही नामुराद हुए। उस वक्त शुएब ये कहता हुआ उन्हें छोड़कर चल दिया कि मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाही का हक अदा कर दिया। अब मैं उन लोगों पर अफसोस क्या करूं जो मुनकिर हो चुके हैं। हमने जिस बस्ती में भी किसी नबी को रसूल बनाकर भेजा है उसके लोगों को माली और जिस्मानी मुसाइब से आजमाया है ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर उनके दुख को हमने सुख में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि अच्छे और बुरे दिन तो हमारे बाप दादों पर भी आते रहे हैं। बिलाखिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। हकीकत ये है कि अगर इन बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो उन पर हम ज़मीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने झुटला दिया तो उनके करतूतों की पादाश में हमने भी उनको पकड़ लिया। फिर बताओ कि इन बस्तियों के लोग क्या इससे मामून रहे थे कि उन पर हमारा अजाब रात में आ जाए जब वो सोते पड़े हों, या इन बस्तियों के लोग इससे मामून रहे थे कि हमारा अजाब उन पर दिन दहाड़े आ जाए जब वो खेल में लगे हों। फिर क्या वो खुदा की तदबीर से मामून रहे थे? सो याद रखो कि खुदा की तदबीर से वही लोग अपने आप को मामून समझते हैं जो नामुराद होने वाले हों। क्या इस चीज़ ने उन लोगों को कोई सबक नहीं दिया जो ज़मीन के अगले रहने वालों के बाद उसके वारिस बनते हैं, कि अगर हम चाहते तो उनके गुनाहों की पादाश में उनको भी आ पकड़ते? नहीं, वो कभी सबक नहीं लेते और इसके नतीजे में हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये बस्तियां हैं जिनकी सरगुज़श्तों का कुछ हिस्सा हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि ये ईमान लाते, इसलिए कि पहले झुटलाते रहे थे। अल्लाह मुनकिरों के दिलों पर इसी तरह मोहर लगा देता है। हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर में हमने किसी अहद का पास नहीं देखा, बल्कि अक्सर को अहद तोड़ने वाला ही पाया है। इन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर हुआ है, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास रसूल बनाकर भेजा, मगर उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और इन निशानियों का इनकार कर दिया। फिर देखो कि इन मुफसिदों का अंजाम क्या हुआ। मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं खुदावंदे आलम का फरिश्तादा हूँ, मुझे यही चाहिए और मैं इसी का हरीस हूँ कि खुदा की तरफ से हक के सिवा कोई बात ना कहूँ। मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास अपने इस मनसब की सरीह निशानी लेकर आया हूँ, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो। उसने जवाब दिया, अगर कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम सच्चे हो। इस पर मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था, और उसने अपना हाथ आस्तीन से खींचा तो देखने वालों के लिए वो दफतन चमकता हुआ निकला। फिरौन की कौम के सरदारों ने ये देखा तो कहा, ये शख्स तो बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहता है, सो बताओ क्या राय देते हो। फिर सब ने फिरौन को मशवरा दिया
کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجے، جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس پر جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو یہ پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے۔ سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو۔ سو اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہوا چاہتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، پھر کیا ہے، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ تم صرف اس غصے میں ہمارے در پہ آزار ہو رہے ہو کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبع ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آئے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور اگر کبھی برے دن آئے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ اسے ہمیں مسحور کر دو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے تم اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر یہ آفت تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات
ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں بالآخر پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعتوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں چڑھاتے تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ فرمایا، یہ ہم نے لکھ دی ہیں، سو انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں۔ اپنی قوم کو لے کر ذرا آگے بڑھو، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تم دیکھو گے کہ میں عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس پر چل پڑیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا
اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں؟ موسیٰ خدا کے حضور میں تھا کہ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آیا کہ پچھتائیں اور انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی معاف نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا، تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے۔ کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غصہ البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں۔ ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی۔ تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتارتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہٰذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح
پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوائے کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے۔ سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہو۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھیں۔ ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے انہیں نجات دی۔ جو برائی سے روک رہے تھے اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی۔ ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹے۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا کی متاع اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا،
اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں؟ اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، گویا وہ سائبان ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا تھا، ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں۔ پھر کیا آپ ان غلط کاریوں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں، اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں، مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کا ہو کر رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے، اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ سو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچیں، کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پاتے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔ یہ متنبع ہو جائیں، جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہی ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ ایمان والو، تم یاد رکھو کہ اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ عنقریب پا لیں گے۔ یاد رکھو کہ سب یکساں نہیں ہیں۔ ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے ان کو ہم وہاں سے داؤں پر لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟
وہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر اور ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کی ہیں کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ خدا نے یہ کارخانہ عبث نہیں بنایا، اور نہیں سوچا کہ کیا عجب ان کی مدت قریب آ لگی ہو۔ سو یہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ان کو وہ ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تمہارا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو۔ کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ کہہ دو تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو جو اللہ کے علم و اختیار میں ہیں۔ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے۔ پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، سو اس کے لیے پھرتی رہی۔ پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اس کو صحیح و سالم اولاد عطا فرما دی تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں وہ دوسروں کو اس کے شریک ٹھہرانے لگے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے برابر ہیں۔ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو، سو انہیں پکار دیکھو، انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دو اے پیغمبر تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیریں کر دیکھو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا کارساز اللہ ہے جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ اس کے برخلاف جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو تمہاری بات نہ سنیں گے۔ تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ان کے ماننے والوں کو اب اور کیا سمجھایا جائے، اس لیے درگزر کرو۔ اے پیغمبر نیکی کی تلقین کرتے رہو اور ان جاہلوں سے آراز کرو۔
اس کے باوجود اگر تمہیں کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف سے آ جائے تو اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، جو خدا ترس ہیں انہیں جب شیطان کی کوئی چھوٹ لاحق ہوتی ہے تو فوراً اپنے پروردگار کا دھیان کرتے ہیں اور دفعتاً ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ان جاہلوں کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کے مطالبے پر تم ان لوگوں کے سامنے جب کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لی؟ کہہ دو، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی آیتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے جو ایمان لانا چاہیں۔ اس لیے جب یہ قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو۔ اے پیغمبر، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تیرے پروردگار کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ سورہ الانفال۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھو، اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے
तुम्हारी तस्कीन के लिए तुम पर ऊंघ तारी कर रहा था और आसमान से तुम पर पानी बरसा रहा था कि उसके जरिए से तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की नजासत दूर करे और तुम्हें कुछ देर के लिए सुलाकर तुम्हारे दिलों को इससे मजबूत करे और तुम्हारे कदम जमा दे। याद करो जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ईमान वालों को साबित कदम रखो। मैं इन मुनकिरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, सो तुम इनकी गर्दनों पर मारो और इनके पोर पोर पर चोट लगाओ। ये इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले को उठे हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले को उठते हैं उनको ऐसी ही सजा मिलती है, इसलिए कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ये है तुम्हारी सजा, सो इसे अभी चखो और जान लो कि आगे मुनकिरों के लिए आग का अजाब है। ईमान वालो, जब इन मुनकिरों से तुम्हारा मुकाबला बाकायदा फौज कशी की सूरत में हो तो इन्हें पीठ न दिखाओ, और खूब समझ लो कि जो उस वक्त इनको पीठ दिखाएगा इल्ला ये कि जंग के लिए पैंतरा बदलना चाहता हो या अपनी फौज के किसी दूसरे हिस्से से मिलना चाहता हो, तो वो खुदा का गजब लेकर लौटा। उसका ठिकाना दोज़ख है और वो निहायत बुरा ठिकाना है। ईमान वालो, तुम क्यों जान चुराओ जबकि तुम्हारी तरफ से खुदा लड़ता है। सो हकीकत यह है कि इस जंग में तुमने इनको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया है। और ए पैगंबर, जब तूने इन पर खाक फेंकी तो तुमने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है, इसलिए कि मुनकिरों को अपनी शानें दिखाए और इसलिए कि मुसलमानों को अल्लाह अपनी तरफ से अच्छा इनाम इनायत फरमाए। बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। ये जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है, और इसके साथ ये बशारत भी कि अल्लाह इन मुनकिरों की तमाम तदबीरें बेकार करके रहेगा। अगर तुम फैसला चाहते थे तो कुरैश के लोगों, ये फैसला आ गया है। अगर अब भी बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और फिर यही करोगे तो हम भी यही करेंगे। और तुम्हारी जमीयत खाक कितनी ही ज्यादा हो, तुम्हारे कुछ काम ना आएगी। और खूब समझ लो कि अल्लाह मोमिनों के साथ है। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो जिस तरह के अताअत का हक है, और रसूल की दावत से रूगर्दानी ना करो जैसा कि तुम उसको सुन रहे हो। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो दावा करते थे कि हमने सुना, लेकिन सुनते सुनाते कुछ नहीं थे। यकीनन अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर यही बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह इनमें कोई भलाई देखता तो जरूर उनको सुनने की तौफीक देता, और अगर इसके बगैर सुनवा देता तो ये बेरुखी के साथ मुंह फेर लेते। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुला रहा है जो तुमको जिंदगी बख्शने वाली है। और जान रखो कि एक अरसे तक मोहलत देने के बाद अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाया करता है। और याद रखो कि एक दिन उसी की तरफ समेटे जाओगे। उस फितने से बचो जो खास उन्हीं लोगों को लाहक नहीं होगा जो तुम में से जुल्म के मुर्तकिब होते हैं। और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े थे, जमीन में तुम्हें बेजोर समझा जाता था। तुम डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उचक न लें, और फिर
अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी और अपनी नुसरत से तुम्हारी ताईद की और तुम्हारी रोजी के लिए तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें अता फरमाई ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से बेवफाई ना करो, ये अमानत में खयानत है, और जानते बूझते अपनी अमानतों में खयानत का इर्तकाब ना करो। और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश हैं, और ये भी कि अजर अजीम अल्लाह ही के पास है। ए ईमान वालो, अगर तुम खुदा से डरते रहे तो वो तुम्हारे लिए फुरकान नुमायां करेगा और तुम्हारे गुनाह तुमसे झाड़ देगा और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। हकीकत ये है कि अल्लाह बड़े फजल वाला है। उस वक्त को याद रखो ए पैगंबर, जब मुनकरीन तुम्हारे मामले में साजिश कर रहे थे कि तुम्हें कैद कर दे या कत्ल कर डालें या मुल्क से निकाल दें। वो ये साजिश कर रहे थे और अल्लाह भी अपनी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। ये वही लोग हैं कि जब इनको हमारी आयतें सुनाई जाती थी तो कहते थे कि हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा ही कलाम पेश कर दें। ये तो वही अगलों की कहानियां हैं। और याद करो जब इन्होंने कहा था, ए अल्लाह, अगर तेरे पास से यही हक नाजिल हुआ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। अल्लाह उस वक्त तो इनको अजाब देने वाला नहीं था जबकि तुम इनके दरमियान मौजूद थे, और ना उस वक्त अजाब देने वाला हो सकता है जबकि ये मग़फ़िरत चाह रहे हों। लेकिन अब इनमें क्या है कि अल्लाह इन्हें अजाब ना दे जबकि ये मस्जिद हराम से रोक रहे हैं, हालांकि ये उसके जायज़ मुतवल्ली भी नहीं हैं। उसके जायज़ मुतवल्ली तो सिर्फ खुदा से डरने वाले हो सकते हैं। हाँ, मगर इनमें से अक्सर इस बात को नहीं जानते। ये अपनी नमाजों के ज़ोम में न रहें। हकीकत ये है कि बैतुल्लाह के सामने इनकी नमाज सीटी बजाने और ताली पीटने के सिवा कुछ नहीं है। लो, अब चखो मेरे अजाब का मजा, उस कुफ्र की पादाश में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने कुफ्र का ये रवैया इख्तियार कर रखा है, वो अपने माल खुदा की राह से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं, सो वो आगे भी खर्च करते रहेंगे। फिर ये उनके लिए हसरत बन जाएगा, फिर मगलूब होंगे, और जो इसी तरह मुनकिर रहेंगे उन सबको जमा करके जहन्नुम की तरफ हाँक दिया जाएगा। इसलिए कि अपनी जन्नत के लिए अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर सबका ढेर बनाए, फिर इस ढेर को जहन्नुम में झोंक दे। हकीकत ये है कि वही लोग नामुराद होने वाले हैं। इन मुनकिरों से कह दो, ए पैगंबर, कि अगर ये बाज आ जाएं तो जो कुछ हो चुका है वो इन्हें मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर ये फिर वही करेंगे तो जान लें कि खुदा की सुन्नत अगलों के मामले में गुजर ही चुकी है। ईमान वालो, तुम इनसे बराबर जंग किए जाओ यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन इस सरजमीन में सब अल्लाह के लिए हो जाए। सो अगर ये बाज आ जाएं तो जो कुछ करेंगे अल्लाह उसे देख रहा है, और अगर मुंह मोड़ें तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है। क्या ही अच्छा मौला है और क्या ही अच्छा मददगार।